अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया ज़ीशान। प्रोग्राम में सईद काजी है मेरे साथ और इस्लामाबाद से रऊफ क्लास्टर साहब हमारे साथ हैं। नाजरीन, हुकूमत, तालिबान, मुज़ाकरात, ये तीन अल्फाज एक बार फिर अमन की कोशिशों के लिए जोड़े जा रहे हैं। एक जानिब हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान किया है तो दूसरी जानिब तालिबान ने भी मुज़ाकराती कमेटी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। तालिबान की मुज़ाकराती टीम में इमरान खान एक ऐसा नाम है जो हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत करते नजर आए हैं, लेकिन तालिबान की तरफ से इमरान खान का नाम सामने आने पर कुछ हैरान इंकशाफात भी किए गए, कुछ लोग हैरान भी हुए। तालिबान ये वाज़ेह कर चुके हैं कि मुज़ाकरात शरीयत के हक में कामयाब होंगे। क्या मुज़ाकरात की कामयाबी पर मुल्क में कोई नया निज़ाम नाफिज होने वाला है और क्या बैरूनी क़ुव्वतें मुज़ाकरात कामयाब होने देंगी, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब बात करेंगे कि पेशावर के सिनेमा में होने वाले दस्ती बम हमलों से तालिबान का एक जानिब इजहार लाताल्लुकी है, दूसरी जानिब हम बात कर रहे हैं कि धमाके कौन कर रहा है, आखिर ये तीसरा हाथ कौन है और आंखों से ओझल क्यों है। आज हम इस पर बात करेंगे और इसके साथ ही क्लास साहब और कायद साहब से भी खबरें लेंगे। कायद साहब से जानते हैं कि वो हमारे साथ आज क्या शेयर करेंगे। जी कायद साहब। शाज़िया, एक तो वेट लैंड्स का डे था कल, जो इतवार गुजरा है। हमने एक कन्वेंशन साइन किया था ईरान में, उसके मुताबिक इनको कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है और इनकी क्या अहमियत है। तो ये एक कलरी झील है सिंध में, जो कि मेन प्रोवाइडर है पानी का कराची को और दीगर इलाकों में। उसके साथ हम क्या हासिल कर रहे हैं और ये साथ जो हम एक नुमाइशी किस्म के काम शुरू करते हैं, एक फेस्टिवल आ गया, तो ये असल करने के काम इसमें हम देखेंगे कैसे ये इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें जा रहा है और पीने का पानी, और फिर हम हमारी वेटलैंड्स का जो श्रिंक हो रही है, वेजिटेशन कम हो रही है, इस पर बात करेंगे। एक और स्टोरी आपको याद होगा हमने की थी, ये जो एक्सपर्ट्स जाते हैं यहाँ से, मजदूर जाते हैं मिडिल ईस्ट में, हमने कतर के हवाले से उस स्टेडियम के ज़िम्मे में स्टोरी की थी। मगर ये स्टोरी आज मैं देख रहा हूँ, एक पाकिस्तानी नौजवान कैसे एक महीने में यहाँ से नौकरी के लिए दुबई गया और सब ह्यूमन कंडीशन में कैसे शिकार हुआ वो एजेंटों का, फिर वो उस इस्तेसाल का शिकार हुआ, वो जो कफील वहां पे करते हैं, फिर जिस जगह उसको रखा गया तो एक माह में उसको हार्ट अटैक हुआ, उसकी लाश वापस आ गई। 22 साल का नौजवान था। हम इस पे बात करेंगे और फिर बरबाल से हमारे नुमाइंदा हमारे साथ होंगे। वहां भी एक अजीब व गरीब डेवलपमेंट हुई चंद दिन पहले कि बैंक वालों ने जो पैसे लेने आए हुए थे काश्तकार गन्ने के, उनको कहा कि जी आप अब मंडे को जाएंगे, हम आपको मंडे को एक झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद ये क्या तफसील है, क्यों उनको उनके पैसे नहीं दिए जा रहे थे और क्यों उनको वहां डिटेन किया गया। बाद में पुलिस और हमारे नुमाइंदे ने जाके कुछ मामला रफा दफा करवाया। इस पे बात करेंगे बलवाल से, हमारे साथ बेग होंगे असलम बेग साहब। ठीक है, क्लासेस साहब के पास चलते हैं। जी क्लासेस साहब, आप क्या बताएंगे? जी शाज़िया, आज यहाँ पे कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होने हैं, तो उनमें दो बड़े इंपॉर्टेंट उनके आज एजेंडे आइटम हैं। एक तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये बड़ी कोशिश कर रही है कि अगर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की उनकी डुअल नेशनैलिटीज के जो राज हैं वो खुल सकते हैं तो जजेस के क्यों नहीं खुल सकते, उनके बारे में क्यों हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। वो कई दफ़ा लिख भी चुके हैं, एक क्वेश्चन आवर में एक सवाल डाला गया था, लेकिन वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ये आज सेनेट में आज इस पे देखते हैं क्या इस पे वो आगे लेके चलते हैं। फरोतुल्लाह बाबर साहब की एक मोशन है इस पे। और दूसरी जो मेरा ख्याल इस्लामाबाद के शहरों के हवाले या ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि ये कैपिटल जो है सबको इम्पैक्ट करता है। आज कौमी असम्बली में एक अहम डिबेट होनी है, वो सीडीए के बारे में, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, कि 26 सालों में एक सेक्टर ये डेवलप नहीं कर सके। अरबों रुपए आवाम से इन्होंने इकट्ठे किए पूरे मुल्क से, और 26 सालों में एक सेक्टर D12 है वो नहीं इनसे डेवलप हुआ। G14-2 है यहाँ पे मेन सेक्टर है कि इनका वो नहीं हुआ, और कुछ और सेक्टर्स हैं। तो आपको इसकी भी स्टोरी सुनाएंगे कि आज जो कौमी असम्बली में इस पर डिबेट होने वाली है, तो क्या जो नई टीम है ये यहाँ पे सीडीए की, जिसमें मरूफ अफजल साहब हैं, ये नए चेयरमैन है, उनके साथ ये साहब एक डिप्टी कमिश्नर थे, आमिर साहब थे, दोनों की रेपुटेशन बड़ी अच्छी सुनी है। तो देखते ही हैं ये दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं, या जो आज उन पे इंतहा खौफनाक एक डिबेट होने वाले कौमी असम्बली में सीडीए की परफॉर्मेंस पे, और जो जैसे मैंने कहा 26 सालों में एक सेक्टर भी डेवलप नहीं कर सके, तो इसके बारे में आपके साथ कुछ। ठीक है, आप सीडीए की बात करेंगे, मैं भी एलडीए की कुछ बात करूंगी कि एलडीए ने लाहौर में जो स्कीमें बनाई है उन स्कीमों का क्या हाल है, किस तरह उन स्कीमों में जो लोग हैं बुनियादी सहूलियात से महरूम है। प्रोग्राम के आखिर में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले हमने बात करनी है तालिबान की तरफ से भी जो मुज़ाकराती टीम का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने भी मुज़ाकराती टीम का कायद ऐलान कर दिया। तालिबान ने अपनी शनाख्त होने के बावजूद जो है वो जो नाम लिए हैं मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों से लिए, तालिबान ने अपने नाम क्यों पेश नहीं किए इसमें? नहीं, ठीक, यही लोग, एक तो ये है कि ये लोग जो हमारे सेटल्ड एरिया से ही बिलोंग करते हैं, यहाँ रहते हैं, तो और उनकी सोच और फिक्र को किसी हद तक जाहिर, आप तो ये बात भी तय होगी कि वही उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उनके मिलते हैं आपस में, जो कुछ ना कुछ इनकी सोच और फिक्र एक ही है, तो वो बात करेंगे। लेकिन मामला ये है कि मैं तो फिर हैरान हूँ। एक तो ये कि कल जो आपने भी बताया कि कल एक सिनेमा हाउस पे भी फिर कर दिए। अब सवाल इसमें यही उठता है कि क्या मुज़ाकरात होंगे, अच्छी बात है कर लें आप, मगर किस बुनियाद पे होंगे। और
اور آج جو دنیا روزنامہ دنیا کی ہیڈ لائن اگر آپ دیکھیں اس میں طالبان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی یہ شریعت کے حق میں کامیاب ہوں گے. تو اب وہ کیا ایجنڈا دیتے ہیں؟ اب ادھر ایک ماڈرن سیمی ماڈرن رولنگ کلاس بیٹھی ہوئی ہے جس کا ایک اپنا طرز زندگی اور رہن سہن ہے. ٹھیک ہے, زندگی تو وہ ایک بہت ہی جو سوچ ہے وہ مختلف ہے اس سے. تو کیا ان کے کہیں کسی جگہ پہ یہ کنورج ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. بہرحال میں تو لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ, اور ہم یہاں بیٹھ کے کوئی پیشن گوئی نہیں کرتے کہ یہ ہوں گے یا کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, مگر معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے. شرائط تو بڑی واضح جو ہونی چاہیے. معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے, اتنا آسان اور سادہ نہیں ہے کہ کیسے انتہائی ان ڈیولپڈ سماج میں, ایک ان ڈیولپڈ اکانومی میں یہ ڈیمانڈز وہ لے کے آ گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں, کلاس صاحب سے پوچھیں نا. ہماری صاحب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا جس طرح سے نام آیا طالبان کی مذاکراتی ٹیم میں, کہا جا رہا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان طالبان کے سیاسی ونگ کا حصہ ہے. شاہ جی بڑی اہم ڈیبیٹ ہے, جیسے قاضی صاحب بھی یہ بات کہہ رہے تھے, اتنا یہ آسان ایشو نہیں ہے. آج میں صبح کالم پڑھ رہا تھا اظہار الحق صاحب کا, دنیا میں چھپا ہے, اور میں اس وقت جو میں چند کالم بڑے شوق سے پڑھتا ہوں, میں اس میں اظہار الحق صاحب کا کالم بالکل میں ریلیجیسلی پڑھتا ہوں. بڑے خوبصورت پوائنٹس آج انہوں نے اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں, جماعت اسلامی نے پاکستان کو یہ تسلیم نہیں کیا تھا, آپ کے سامنے ہے. JUI جو ہے, یہ دیوبند جو ساری آپ کی کلاس ہے, انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا, انکار کیا تھا. ایون قائد اعظم کے جو انہوں لقب رکھے تھے, نام رکھے تھے, وہ پورے ملک کو پتہ ہے. آج دوسری سائڈ پہ کون ہے؟ طالبان ہے, جو آج آپ نے پڑھ لیا, وہ کہتے ہیں جنہیں کہ ہم شریعت سے کام پہ بات نہیں کریں گے, پاکستان کا ان کو مانتے نہیں ہیں. آج وہ لوگ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں, جو مجھے اظہار الحق صاحب کی بات سے مجھے خیال آیا, جو ان کا بھی آج کے کالم میں یہی پوائنٹ ہے, جو پاکستان کو مانتے نہیں ہیں. چاہے وہ پولیٹیکل فورسز ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے, جو پالیٹکس کا انہوں نے ایک شکل بنائی ہوئی ہے جی, کہ ہم سیاسی بھی ہیں, ہم مذہبی بھی ہیں, ہم خلافت پہ بھی یقین رکھتے ہیں, ہم جمہوریت پہ بھی یقین رکھتے ہیں, جہاں سے جو کچھ ملتا ہے ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں, اور وہ ہر سائڈ پہ کھیل بھی لیتے ہیں, اور انہیں کوئی کچھ کہتا بھی نہیں. آپ مذاکرات کس سائڈ پہ کریں گے؟ طالبان کی سائڈ پر ہی بات کریں گے؟ نہیں, جو اظہار الحق صاحب کو پوائنٹ ہے جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں فورسز ایک ہی ہیں. ایک ہیں جو کہتے ہیں پاکستان کا ان کو نہیں مانتے, طالبان کی. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, طالبان کی میں یہ میرا خیال ارشد شریف کے شو میں بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم, میں کہ طالبان کو ایک داد تو دیں. وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کا ان کو نہیں مانتے, وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے, وہ جمہوری نظام کو ویسٹرن سمجھتے ہیں, اس میں شریک ہی نہیں ہوتے. فیئر انف, ہمیں ان سے بہت سارے اختلافات ہیں اور بڑے ایشوز ہیں, لیکن وہ کم از کم آ کے اس سسٹم کا حصہ نہیں بنتے, الیکشن نہیں لڑتے, وہ وزیر نہیں بنتے, وہ گاڑیاں نہیں لیتے, پاکستان پرولیجز نہیں لیتے. یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو جمہوری نظام کا حصہ بھی بنتے ہیں اور خلافت کی بات بھی کرتے ہیں, یہ شریعت کی بات بھی کرتے ہیں, اور اس آئین کے تحت حلف اٹھا کے وزارتیں بھی لیتے ہیں, مال پانی بھی لیتے ہیں, آپ کے میرے ٹیکسز پہ عیاشی بھی کرتے ہیں, اور جب موقع آتا ہے بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر کے ساتھ انہیں کا دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہماری ان مذہبی جماعتوں کے, میرا خیال طالبان ان سے کمپیریٹیولی اپنے ویو وائز بہتر ہیں. کسی ایک نقطے پر کھڑے, عمران خان کے بارے میں کیا خیال ہے کلاس صاحب, ان کا نام سامنے آنا؟ میرا خیال عمران خان صاحب اور ان کے حامی جو ہیں وہ ہرگز یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ان کا نام طالبان کی طرف سے آئے گا, اور پرٹیکولرلی بہت بڑی بگ امبیرسمنٹ میرا خیال عمران خان کے لیے. ایک مجھے دوست کا فون آیا, انہوں نے کہا جی حضور اس دفعہ مذاکرات کی مخالفت نہیں کر رہے. میں کہ جی ہم کیوں کریں, ہر دفعہ قاضی صاحب اور میں سپوزلی کر دیں, آپ پورا نزلہ ہمارے اوپر گرا دیتے ہیں, جی آپ 3-4 لوگ تھے, جی آپ لبرل فاشسٹ تھے, آپ لبرل تھے, آپ نے بیٹھ کے یہ مذاکرات کیا, آپ نے اپوز کیا, اسی وجہ سے ناکام ہوئے. میں کہ حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں اس دفعہ, بالکل دل و جان سے آپ جائیں مذاکرات کریں, ہمارے اوپر نظرہ نہ گریں, نہ قاضی صاحب پہ گریں سپوزلی, نہ میرے پہ, نہ آپ پہ, نہ کچھ اور لوگوں پہ, بالکل جائیں اور دل و جان سے کریں. اور جو بات وہ کہہ رہے ہیں, اور اس میں عمران خان کو بھی بڑا اچھا کامنٹ کیا اظہار الحق صاحب نے, عمران خان صاحب کے لیے یہ سوچنے کا میرا خیال بہت بڑا لمحہ ہے, ان کے لیے فکر ہے کہ وہ کچھ اور چیزوں کو کرتے ہیں. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی انٹرو میں, یا قاضی صاحب نے میرا خیال کیا ہے کہ جس طبقے سے یہ ووٹ لے کے آئے ہیں عمران خان صاحب, یہ ذرا سوچنے والی بات ہے, کہاں سے ووٹ ملا ہے ان کو؟ کراچی سے ووٹ ملا ہے, ان کو لاہور کی پوش ایریا سے ملا ہے, ایک کلاس نے ان کو ووٹ دیا ہے. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد آتے ہیں. یہ ایلیٹ کل کو پردہ کرنے کو اور وہ وے آف لائف, کیا یہ شرعی نظام قبول کرنے کو کیا یہ بالکل کلاس تیار ہوگی؟ میں تیار ہوں, بالکل. ہمیں اور قاضی صاحب داڑیاں رکھ لیں گے 5 وقت. مجھے بریک لینے دیں, مجھے بریک لینے دیں ناظرین, پروگرام میں وقت ایک بریک کا, لیڈ سے پوچھنے کی بات ہے. بالکل, بریک کے بعد آ کر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان طالبان کی مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں قاضی صاحب, تو کیا ان کو جو ایلیٹ کلاس کی سپورٹ حاصل ہے, جیسے کہ کلاس صاحب بات کر رہے تھے, وہ کھو دیں گے وہ سپورٹ؟
نہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کھو دیں گے یا رکھ لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک بہرحال ایک بود اور فرق تو ہے. جس طرح کلاسٹر صاحب نے کہا کہ ان کو موسٹ میٹروپولیٹن جو ہمارے شہر ہیں جہاں سے مثلا کل ہمارے ساتھ ہی بیٹھے تھے الوی صاحب جو کہ ایم این اے ہیں وہاں سے، تو وہ ان کی 30% کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ پوش ایریاز میں آتی ہے، وہاں ان کو سپورٹ ملتی بھی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اوور آل تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نا اسلام اور کفر کے حوالے سے، تو کوئی لوگ اس طرح ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. سب آپ کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کرنا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو طرز زندگی ہے شہر اور جو کاسموپولیٹن ایریاز ہیں وہ اپنا طرز زندگی امپوز کرتے ہیں آپ پہ، نو میٹر آپ کی کیا سوچ اور فکر ہے. ایک خاص نظام معیشت وہاں رائج ہوتا ہے، وہ کیسے رول بیک ہو جائے گا، کدھر لے کے جائیں گے؟ لیکن وہ تو صرف شرعی نظام کی بات کر رہے ہیں نا طالبان کہ یہاں پر شرعی نظام سے ہی مشروط کیا انہوں نے کامیاب مذاکرات کو. مجھے بتائیں نا کون سا شراب یہاں بند ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کسی قسم کی جو لولب اور مخرب اخلاق جو بھی بند کرنا چاہتے ہیں. قانونی طور پہ تو کسی کی اجازت نہیں ہے نا، وائلیشن تو قانون کی ہوتی ہے، تو اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تاریخ کے پہیے کو گھوم کے پیچھے لے جائیں گے تو ایسے نہیں ہوتا. وہ رکا رہتا ہے، کبھی پھنس جاتا ہے کچرے میں، کبھی تاریخ کا پہیہ جو ہے وہ کسی کیچڑ میں رک جاتا ہے، مگر وہ پیچھے نہیں جاتا، اور پیچھے جائیں تو بڑا توڑ پھوڑ ہوتی ہے. اور اس نے آگے اور آج معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ پہیہ جو ہم نے روک رکھا ہے، ایک جو بند گلی میں ہم آ کے کھڑے ہو گئے، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، معیشت جو ہے وہ رستہ نہیں دے رہی ہمیں آگے جانے کا. اور یہ نظام کیا صاحب اگر مذاکرات کی کامیابی کو ہم شرعی نظام سے مشروط کر دیں تو مذاکرات کیا کامیاب ہو سکتے ہیں یا ان کو سپورٹ ملے گی؟ قاضی صاحب نے ایک اہم نقطہ اٹھایا لیکن اس کو درمیان میں چھوڑ گئے ہیں وہ بات کہ آپ کے آئین میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ کے فضل سے بھٹو صاحب نے جو آئین بنایا تھا وہ مسلمان آئین بنایا تھا، وہ کہ انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا تھا. یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہماری ایک لبرل ایلیٹ ہے وہ بھٹو صاحب کا ہر وقت وہ ڈھنڈورا پیٹتی رہتے کہ بھٹو صاحب جو تھے بڑے لبرل تھے، بڑے سیکولر تھے. ذاتی زندگی میں ضرور ہوں گے لیکن کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے مسلمان کر کے گئے تھے اور بڑا سارا مسلمان کر کے گئے تھے. آپ کبھی پڑھیں مثلا اس میں آئین میں وہ تمام شرائط لکھی ہوئی ہیں. بڑی انٹرسٹنگ چیز جو قاضی صاحب نے جس کی طرف اشارہ دیا ہے، جن کی ڈیمانڈ آپ سے طالبان کر رہے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ عربی آپ کو یہ زبان پڑھائی جائے گی، تمام سٹیپس لیے جائیں گے اس پوری سوسائٹی کو اسلامائز کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکے گا. یہ ساری چیزیں آئین میں موجود ہیں. تو طالبان نے اگر یہ مطالبہ کر دیا حضور ہم شریعت نہیں چاہتے، فیئر انف، ہر کوئی مسلمان ہے یا یہاں پہ یہ میجارٹی مسلمان ہے، سوری ہمارے اور بھی یہاں پہ کرسچن اور ہندو اور دوسرے بھائی رہتے ہیں، اس میں میجارٹی مسلمان ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے جا کے روزے حج زکات جو بھی 5 ارکان ہیں پورے کرنے، یہ میری پرسنل چیزیں بھی ہیں. وہ کہتے ہیں فیئر انف، آپ کچھ نہ کریں، ہم آپ سے شریعت نہیں مانگ رہے تھے. وہ کانسٹیٹیوشن جس کو آپ بہت بڑا ایک سیکرٹ چیز سمجھتے ہیں، ہولی ایک چیز ہے، اس کی جو پروویژن ہے فلاں فلاں فلاں، ذرا ان پہ جا کے امپلیمنٹیشن کر لیں آپ. تو میرا خیال ہے ان کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے نواز شریف صاحب کے لیے. طالبان کو ٹرکی یہ کھیلنا چاہیے اس پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ کہ ہم آپ سے کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہے سر، آپ کا آئین ہے، آپ اس آئین پہ حلف اٹھاتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، جو اس کو توڑے تو جناب مشرف کی طرح آپ اس کا ٹرائل بھی کرتے ہیں کہ ہائی ٹریزن ہو گئی ہے. تو آپ تو حضور خود اس آئین کی پاسداری نہیں کر رہے. تو یہ مذاکرات میں اگر بات اٹھے کہ مانتے تو اس آئین کو طالبان بھی نہیں کلاسٹر صاحب، وہ بے شک نہ مانے، آپ اور میں تو مانتے ہیں. وہ اتنا ہم جا رہے ہیں نا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے. شازیہ 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ دونوں قاضی صاحب اور آپ بیٹھے آپ اتنے پاورفل ہیں کہ میں لاہور چل کے آ جاؤں اور آپ کی شرائط پہ میں بات چیت کروں. دوسرا یہ ہے کہ میں اتنا پاورفل ہو جاؤں آپ دونوں کو اپنے پاس بلا لوں. اب کیا ہو رہا ہے، پوری ریاست پاکستان اور وہ ایلیمنٹس جو میں اظہار الحق صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں آج کے کالم میں، وہ ایلیمنٹس جنہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا، جو پاکستان بننے کے خلاف تھے، اس کے وجود کے خلاف تھے، قائد اعظم کو گالیاں دیتے تھے، وہ آج جا کے آپ کے بہاف پہ وہ جو مذاکرات کر رہے ہیں آپ نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے. سو آپ کا 99% سے مور دین لوگ جو ہیں وہ سائڈ پہ ہو گئے. جو 1% تھے جو آپ کے خلاف تھے ایگزسٹنس کے، آج وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. یہ ریاست کی حالت ہو چکی ہے، یہ آپ کی آرمی کی حالت ہو چکی ہے، یہ سیکرٹ ایجنسیز ہیں، ایلیٹ کہہ لیں جو بھی اس کو کہہ لیں. سو یہ تو ہم گئے ان کے پاس بیک کرنے کے لیے. طالبان نے تو نہیں کہا کہ آئیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، یہ تو ہم ان کے پیروں میں پڑے ہوئے ہیں. صحیح. اچھا قاضی صاحب، جو کل پشاور میں دھماکہ ہوا ہے، طالبان نے اسے اظہار لا تعلقی کیا، اس طرح کے اور بھی بڑے دھماکے ہوئے جس میں طالبان نے اظہار لا تعلقی کیا. یہ تیسرا ہاتھ بھی تو ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ تیسرا ہاتھ کون ہے، اس سے ہمارے مذاکرات بھی خراب ہو سکتے ہیں، ان کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. دیکھیں یہ تو اب بڑی تفصیل سے باتیں سامنے آ بھی گئی ہیں. انٹرونشن جو پراکسی وارز کی ہم بات کرتے ہیں، جو ہم فنڈنگ کی بات کرتے ہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے. اور پھر یہ کوئی ایک یونائٹڈ اتھارٹی کے تحت کام نہیں کر رہے، لوز سے گروپس ہیں. تو یہ ایک بات، اس میں آپ
انٹرنیشنل جو ہیں ان کو جو اگنور نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دو اور مواقع پہ بھی ایسے ہوا کہ ایسا واقعہ ہوا تو طالبان نے اسے اظہار لا تلفی کیا تھا. اس سے بھی اور پھر ان کی ٹائمنگ بڑی عجیب ہے. اس سے پہلے جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ شروع ہو جاتا ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی جس طرح کلاسر صاحب کہہ رہے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ اس کو کیسے نکالیں گے؟ میری تو عقل عاجز آ چکی ہے. وہ معاہدہ کیا معاہدہ کریں گے؟ کیا بات کر کے آئیں گے؟ پھر ان کی وہ شرائط اس کو پورا کون کرے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو کلاس صاحب بات کہتے ہیں کہ یہ ساری آئین میں آرٹیکل 62 یا 63 بھی موجود ہے. اور بتائیں اور کیا ہمارا آئین بدعنوانی کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. تو یہاں کون ہے جو بدعنوان نہیں ہے؟ مجھے بتائیں. اگر آج یہ ہم بات شروع کر لیں تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سارے بند گلی میں آ کے کھڑے ہو گئے. 1 انچ تاریخ کو آگے لے کے نہیں جا سکتے. اور یہ آئین صرف پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہاں پہ حکمرانی ہم کو ملتی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, لوکل اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے. عوام ایک کانسٹنٹ یا مستقل طور پہ جو ہے ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ اب دے ول ناٹ بی آن دی موو ان ہسٹری وچ از آئی تھنک ویری ان سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو. تو یہ معاملہ ہے. ابھی دیکھیں کہاں تک چلتا ہے. دیکھتے ہیں کہاں کن شرائط مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں. آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. چلیے دیکھو نا, یہ جو میں ایک پہلی سٹوری میں آپ سے کر لیتا ہوں. اس جو کلری جھیل ہے, اب میں کل سے دیکھ رہا ہوں. پہلے پنجاب میں دیکھ رہے تھے یوتھ فیسٹیول ہو رہا ہے, ادھر بھی کلچر کو بچا رہے ہیں. کلچر کو بچانا ہے. پتہ نہیں کلچر کیا انسانوں سے کوئی ماورا چیز ہے, انسانوں سے کوئی باہر چیز ہے. اب میں آج آپ کی رپورٹ بتاتا ہوں کہ ہم نے 1971 میں ایک کنونشن سائن کیا تھا کیسپین سی کے پاس ایک ایرانی شہر ہے وہاں جا کے, جس میں یہ ویٹ لینڈز کو ہم نے, کل ویٹ لینڈز کا ڈے تھا, WW ڈے جسے کہتے ہیں, کہ کیسے ہم نے ان کو بچانا ہے, ان کی اہمیت کیا ہے, اور یہ کیا ہماری ثقافت بچ سکے گی اگر ہم سارے کراچی کو گندا پانی پینے کو پلا رہے ہیں اور ادھر ہم ڈھول بجا رہے ہیں کہ جناب آپ کی ثقافت بچا لو. مجھے یہ جو نمائشی چیزیں ہیں. اب اس میں انہوں نے بتایا ہے جی کہ یہ جو 2-3 علاقے ہیں, یہ ٹھٹھا میں علاقے میں جھیل ہے, اور یہ جسے آپ کلری جھیل کہتے ہیں, وہاں ہزاروں اور سینکڑوں بلکہ انڈسٹریل یونٹس ہیں جن کا جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ اس میں ہم نے گرا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جا کے لوگ گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں. پھر یہ جو پکنک کرنے جاتے ہیں لوگ, یہ ڈبے جو ہیں ڈرنکس کے وہ پھینک آتے ہیں. اچھا اب پھر اس کی ایک اور اہمیت تھی. یہاں میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 200 اسپیشیز ایسی ہیں پرندوں کی, جس کے 3 لاکھ پرندے ادھر سینٹرل ایشیا سے اڑ کے یہاں آیا کرتے تھے. اور جو کچھ لوگ ہوتے ہیں برڈ واچرز, ان کی ہابی ہوتی ہے برڈ کو واچ کرنا فطرت, تو یہ اسے ہیونز ایک جنت سمجھا جاتا تھا برڈ واچرز کے لیے کہ وہ آ کے رنگا رنگ کے پرندوں کو دیکھتے تھے. ہم نے اس کو ایک گٹر میں تبدیل کر رہے ہیں خیر سے, مگر کلچر ہم نے بچا لینا ہے. کلچر ہم مرنے نہیں دیں گے. یہ جو واردات ہے, یہ جو آپ کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ رولنگ کلاس میں یہ بات اب راسخ ہو چکی ہے کہ وہ کچھ نیا نہیں کر سکتے, کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے سوائے ان نمائشی باتوں کے. ہماری جھیلیں بچائیں, ہمارے بچوں کی زندگی بچائیں, ہمیں صاف پانی دیں. آپ ہمیں صاف پانی دیں گے, ہمارا کلچر بچ جائے گا. تو میرے خیال میں کلچر کے جو سب سے بڑی تھریٹ ہے وہ یہ لوگ اور نظام بن گئے. میں تو یہ کہوں گا کلاس صاحب سے. جی کلاس صاحب. قاضی صاحب نے بڑا یہ میرا خیال ہے اہم اسٹوری اٹھائی ہے. قاضی صاحب نے ایک پوائنٹ کہا کہ سینٹرل ایشیا سے پرندے آتے ہیں. قاضی صاحب بھول گئے کہ یہاں عرب ریاستوں اور دبئی سے وہاں پہ شہزادے آئے تھے, شہزادے بھی آتے ہیں انہیں مارنے کے لیے. آئے نہیں تھے, آتے ہیں. تو آپ جیسے وہ آپ بعض دفعہ قاضی صاحب ٹرمز نکال لیتے ہیں, تو اس پہ بھی کوئی ٹرم ہونے چاہیے کہ سینٹرل ایشیا سے یہاں پرندے آتے ہیں, وہ ریفیوج لینے کے لیے آتے ہیں کہ شاید پیسفل علاقہ ہے, کوئی اگریرین سوسائٹی ہے, نان وائلنٹ لوگ ہیں, شاید کہ ہمارا خیال کریں گے, لحاظ کریں گے, مسافر ہیں. اور ہم یہ پردیسی, ہمارے سرائکی میں کہا جاتا ہے بیچارے پردیس میں آئے ہوئے ہیں, ہم تو اگلا گاؤں ٹپ جائے نا تو ہمارے لیے پردیس شروع ہو جاتا ہے سرائکیوں کے لیے. تو بیچارے یہ سینٹرل ایشیا سے آتے ہیں اور دبئی سے شہزادے آتے ہیں جنہیں بلاول پروٹیکشن دیتے ہیں. اور پروٹیکشن دیتے ہیں. بلاول کو ضرورت نہیں ہوئی ٹویٹ کرنے کی مصروف کو. میں نے کیا تھا یہ اپنے پروگرام میں 80 گاڑیاں وہ ان کے سرکاری افسروں ان کے بابو میں اور دوسرے خوشامدیوں میں وہ بانٹ کے گئے ہیں, اور نیاب پرندے مار کے گئے ہیں, اور وہ پرندے مار کے گئے ہیں جن کے انٹرنیشنل کمیونٹی پہ ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں دنیا میں بدترین سمجھا جاتا ہے کہ پاکستانیوں کی بات پہ یقین کوئی نہیں کرتا. کہتے ہیں جھوٹے لوگ ہیں, معاہدے کرتے ہیں. ہم نے اس پہ انٹرنیشنل ہم نے ٹریٹی سائن کیے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کی ریئر بریڈ ہے, آپ کی پرندوں کو نہیں مارنے دیں. ہم مرواتے ہیں, آتے ہیں, گاڑیاں دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, نوٹ دکھاتے ہیں, ہم خوش ہیں. میں کسی دن اسی پہ سٹوری لے کے آؤں گا اسی سے ریلیٹڈ کہ آپ کی دبئی کی پارٹی آئی تھی PTCL کی, یہاں پہ انہوں نے آ کے خریدا تھا, 26% شیئر لیے تھے PTCL کے. آج آپ کو کئی برس گزر گئے ہیں, انہوں نے $800 ملین جو تقریباً سود ڈال کے مارک اپ ڈال کے $1 بلین ہو چکا ہے. انہوں نے پیمنٹ نہیں کی. ہم سے یہاں پہ بیٹھ کے عیاشی کر. اتصالات جو ہے, جو کمپنی ہے, وہ یہاں سے $1 ارب انہوں نے کئی سالوں سے نہیں دیا. اب ان سے ریکوری کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ آپ کے تمام رولنگ لیڈ دبئی میں رہتی ہے.
آپ کے تمام زرداری صاحب کا وہیں پہ محل ہے, ان کا پورا خاندان وہیں رہتا ہے, نواز شریف صاحب وہیں آتے جاتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب وہیں پہ آتے جاتے رہے ہیں, آپ کے حفیظ شیخ صاحب تھے وہ وہیں پہ رہتے ہیں, لمبی لسٹ ہے. ان لوگوں نے اپنے وہاں پہ فلیٹ, اپنے گھر, اپنے مکان, بچے رکھنے کے لیے $1 ارب کی قیمت انہوں نے ادا کی ہوئی, جو پاکستان کا واپس نہیں لیا جا رہا. اس کا آپ نے PTCL کی آپ نے نجکاری کی تھی. یہ تو ان کا حال ہے. اور قاضی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی کہ اس میں فضلہ ڈالا جا رہا ہے, اس میں ثقافت کیسے بچے گی. قاضی صاحب یہ اپنی ثقافت بچا رہے ہیں, اپنے تعلقات بچا رہے ہیں. $1 ارب آپ نے PTCL اپنی جیب پہ اپنا فیوچر بچا رہے ہیں. ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ IMF کے پاس تو جاتے ہیں جس میں قاضی صاحب ہمیشہ یہ رولا ڈالے رکھتے ہیں, اور میں اب ان سے بہت سارا کنوینس ہو چکا ہوں کہ یہ ٹھیک رولا ڈالتے رہتے ہیں. تو ان سے $1 ارب آپ لیتے نہیں ہیں جو ان PTCL کا دینا ہے. ہزاروں آپ نے نیا ملازمین کو وہ کر دیا سر, ان کو بے روزگار کرے. روزانہ مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں ہمارا ایشوٹ ہے, ہمارا ایشوٹ ہے, ہم مارے گئے ہیں, پینشنر ہمیں نکالا گیا. $1 ارب آپ کا دینا ہے. آپ IMF سے جاتے ہیں, شرائط بنواتے ہیں, ان کے آگے جھکتے ہیں. $300 ملین کی قسطوں کے لیے پیسے نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ کی تمام رولنگ لیڈ دبئی میں رہتی ہے, اس کے بدلے میں $1 ارب ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ہمارا $1 ارب واپس اور وہ $1 ارب کس کا ہے؟ ایک تو یہ کہ دیکھیں آپ, ایک میں جو اس میں نقطہ اٹھاتا ہوں یہ نقطہ یہ ہے کہ ہم 2 پیسے کے لیے فارن انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں. ان ساروں کی انویسٹمنٹ دبئی میں ہے. اب یہ دیکھیں چلیں وہ تو آئے ہیں, وہ تو منافع کے لیے آئیں گے, ہر جگہ جائیں گے. آپ نے کھول جو رکھا ہے نظام ایسا پوری دنیا میں آپ نے کھول رکھا ہے کہ جی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ایک بہت ہی بڑا ایک امرت دھارا ہے. ہم جو خود ڈرائی اپ ہو چکے ہیں, ہمارے فنڈز کا مسئلہ ہے, ہماری جو ذاتی انویسٹمنٹس ہیں وہ دبئی میں ہیں. حضور جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان کے کاروبار دبئی میں ہیں. تو اور لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. یہ معاملہ ہے. مجھے بریک لینے ناظرین پروگرام میں جی کلاس صاحب بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کلاس صاحب ہمیں بتائیں گے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو اجلاس ہیں ان کے ایجنڈے کیا ہیں, کیا بات ہوگی, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی کلاس صاحب سب سے پہلے کون سی خبر شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ شاہجہ کچھ پاکستانی صحافیوں کا ایک ڈیلیگیشن کیا ہوا ہے, وہاں پہ انڈیا گیا ہوا ہے, اور یہ CBM کے تحت یہ ایکسچینج کرتے ہیں. 2004 سے یہ پروگرام شروع ہوا تھا جس میں کوئی پاکستانی صحافی جاتے ہیں بھارت, اور وہاں پہ ان کو کچھ ریاستوں میں لے جایا جاتا ہے جو پالیسی میکرز ہیں, رولنگ لیڈ ہے, بیوروکریسی ہے, یا ان کے تھنک ٹینکس ہیں, ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ کہ پاکستانی صحافیوں کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے جو عام پارٹی کے یہ لیڈر ہیں ان کے کیجریوال صاحب. تو میں نے وہاں پہ کچھ 1-2 دوستوں سے ریکویسٹ کی تھی, میں کہ اگر کوئی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں کہ آپ کی وہاں پہ کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں, کیا آپ کا ان سے ٹاکرا رہا ہے, کس طرح کا ان کا انٹریکشن ہے. تو میرے خیال شہزاد رضا ہمارے ساتھ ہیں, یہ بھی انڈیا گئے ہوئے ہیں وہاں سے پاکستان سے. شہزاد آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت؟ جی رؤف صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں. ذرا بتائیے گا کہ یہ آپ یہ پاکستان یہ صحافیوں کا ڈیلیگیشن وہاں انڈیا کیا ہوا ہے, آپ اس وقت انڈیا میں ہیں, دوسرے ہمارے دوست بھی وہیں پہ ہیں, تو کن کن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, کیا انوائرمنٹ ہے, کیا موڈ ہے, کوئی اس وارم آپ کو ایٹیچیوڈ وہاں پہ یہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیونکہ میں جب گیا تھا جنوری میں پچھلے سال تو انڈین میں وہ ایک وارم ایک تعلقات کی خواہش نہیں تھی جو ہمیں پہلے کبھی نظر آتی تھی. آپ کی کیا فیلنگز ہیں وہاں پہ, آپ کو کس طرح کی ریسپشن دی گئی, کس طرح کا انٹریکشن رہا آپ کا وہاں پہ؟ جی رؤف صاحب پہلے تو انڈیا پورا کا پورا جو انڈیا ہے وہ ایک الیکشن موڈ میں داخل ہو چکا ہے. ہر طرف سے الیکشن کی گہما گہمی ہے اور بڑی جو ہے جذباتی تقریریں کی جا رہی ہیں. آج بھی سونیا گاندھی اور نریندرا مودی نے ایک دوسرے پر الزام عائد کیے, بڑے سیریس ایلیگیشن لگائے. ہماری ملاقاتیں وزیر خارجہ سلمان خورشید, سیکرٹری خارجہ سجاتا سنگھ اور عام آدمی پارٹی کے دہلی کے چیف منسٹر جناب اروند کیجریوال صاحب سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں. تو اس پہ سارے موقع پر ہمیں کوئی پاکستانی سیاست یا پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ بات سننے کو نہیں ملی سیاستدانوں کی جانب سے. اگرچہ سلمان خورشید صاحب نے کہا کہ وہ کشمیر سمیت تمام معاملات کا حل بات چیت کے ذریعے, کہ جو ریٹوریکل ایک بات ہوتی ہے جو بچوں سے کہتے آ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی اہم بات جو اکثر ہم یہ مس ریڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ یہاں پہ لوگوں کا خیال ہے اور جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نریندرا مودی جو BJP کے امیدوار ہیں چیف منسٹر وزیر اعظم کے آفس کے لیے, اگر وہ جیت جاتے ہیں تو یہ بہتر ہوگا پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں, کیونکہ نریندرا مودی کے اوپر پہلے ہی الزامات ہیں مسلمانوں کے قتل عام کے حوالے سے. تو ان کے کبر میں بڑے اسکیلیٹن ہے اور اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ, جبکہ کانگریس کا کوئی ایسا چانس نہیں اور کانگریس نے ابھی تک اپنا امیدوار بھی نامزد. شہزاد عام آدمی پارٹی کے بارے میں کیا خیال ہے وہاں پر لوگوں کا؟ وہ دن بدن بڑی مقبول ہو رہی ہے, جس طرح لوگوں کی وہ ضروریات کو, بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ابھی سے.
جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ عام آدمی پارٹی نے ایک بڑا سرپرائز دیا، دہلی میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے۔ اب کل ہی کی خبر ہے کہ کچھ 7 اہم لوگ عام آدمی پارٹی کے، جس میں جو کو فاؤنڈر بھی ہیں وہ عام آدمی پارٹی سے چلے گئے، جنہوں نے کہا کہ یہ جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے عام آدمی پارٹی کی پالیسی جو اچھی نہیں ہے۔ کیجریوال صاحب باتیں تو بہت کرتے ہیں کرپشن مٹانے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی پالیسی ان کے سامنے نہیں آتی۔ لیکن بہرحال لگ یہی رہا ہے کہ اگلے آئندہ آنے والے الیکشن میں وہ کوئی اپسیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن صرف خراب کرنے کی، اسپوائلر کا کردار ادا کر سکتے ہیں، حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ شہزاد، یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے ہمارا کہ ابھی عام پارٹی کے وزیر اعلیٰ جو ان کے ہیں کیجریوال صاحب ہیں، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور عوام ان سے ابھی سے بدظن ہونا شروع ہو گئی۔ کوئی ہمارے ساتھ پرابلم ہے، عوام کے ساتھ ہے یا یہ لیڈروں کے ساتھ ہے؟ ہفتہ مطلب جمعہ 8 دن نہیں ہوا اور ابھی سے ان کو کہا کہ جی کہ ہم، یا آپ کو خیال ہے کانگریس برائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ کو کہ بائی کرو اور بندے ان کے کی ممبر ہیں اپنے پاس لے جاؤ تاکہ عام آدمی کا جو انقلاب ہے یہ کامیاب نہ ہو۔ خود اپنی کچھ ایسی چیزیں تھیں، فرض کریں عام آدمی پارٹی کے پاس اتنی سیٹیں نہیں تھیں کہ وہ دہلی میں حکومت قائم کرتے، انہوں نے کانگریس کی مدد سے، کانگریس کی سپورٹ کے ساتھ حکومت بنائی، اور اس کے بعد اب کانگریس کے لیڈروں پر کرپشن کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی پر انہوں نے کرپشن کا الزام لگایا اور پوری ایک لسٹ دے دی کرپٹ لیڈروں کی۔ تو کوئی ان سے یہ پوچھے کہ بھائی اگر وہ کرپٹ لوگ ہیں تو آپ ان کے ساتھ حکومت میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور پھر آپ نے نہیں پوچھا شہزاد، آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ کی تو کیجریوال سے ملاقات ہوئی تھی، کوئی کیوں پوچھے؟ آپ پوچھ لیتے، آپ کی ملاقات ہوئی تھی، آپ نے سوال کیوں نہیں پوچھا کیجریوال سے؟ آپ تو کہہ رہے کوئی پوچھ لے، آپ پوچھ لیتے، آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، ہم اور یہ آپ کے پڑھ کے آپ کی کالم اور گفتگو سن کر آپ سے خاصا ہم لیسن لیتے ہیں۔ تو یہ سوال بالکل ہم نے کیا تھا کیجریوال صاحب سے، انہوں نے ہمیں جو جواب دیا وہ سن کر ہمیں ہنسی بھی آئی۔ انہوں نے کہا جی کانگریس پھنس گئی، کانگریس چاہتی تھی کہ عام آدمی پارٹی کی سپورٹ کرے تاکہ اس کو عام آدمی پارٹی اگلے انتخابات میں ہیلپ کر سکے، لیکن انہوں نے کہا کانگریس اب پھنس گئی ہے، اگر ہماری حکومت دہلی کی جاتی بھی ہے، کانگریس نکلتی بھی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا لاسٹلی شہزاد، چھوٹا سا سوال میں نے جو پہلے کیا تھا، وہاں پہ عام انڈین کا کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ لاسٹ ایئر میں جنوری میں انڈیا گیا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پہ، تو مجھے کوئی اچھا ریسپانس، مطلب یہ نہیں کہ مجھے تو آف کورس وہاں پہ نہیں ملا تھا، اوور آل جو میں نے انوائرمنٹ دیکھا تھا وہ پاکستان کے خلاف تھا، وہ ان میں وارمنیس ہمیں نظر نہیں آتی جو کبھی آتی تھی۔ آپ کو بھی فیل ہوا یا آپ لوگوں کو بہتر لگا ہے کہ نہیں انڈینز یہ چاہتے ہیں عوام کی بات کروں، لیڈرشپ کو چھوڑیں؟ پاکستان کے حوالے سے کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی کیونکہ ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ زیادہ تو جو پاکستان اسپیسیفک پالیٹکس ہے وہ نارتھ کے علاقوں میں، اتر پردیش میں یا دہلی میں، اس جگہ پہ ہوتی ہے۔ تو ریسپانس کی جہاں تک بات ہے، ہمیں کوئی ایسا ہاسٹائل انوائرمنٹ دیکھنے میں نہیں ملا، اگرچہ انڈین بیوروکریسی کی جو بات ہے وہ بڑی خطرناک تھی، جو سیکرٹری خارجہ نے ہمارے ساتھ باتیں کی، بڑے سیریس الزامات عائد کیے، تو وہ ایک بات ہے، لیکن عام آدمی کی جانب سے ہمیں کوئی اتنا زیادہ کوئی برا ایٹیٹیوڈ نہیں ملا، بلکہ میں کہوں گا کہ وارم ویلکم ملا ہمیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ فیاض صاحب۔ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے نا، میں اس میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اگر اب ریفارمزم کا اور اصلاحاتی ایجنڈا لے کے آئے ہیں کیجریوال، آپ کو یاد ہوگا ایک اصلاحاتی ایجنڈا ذوالفقار علی بھٹو یہاں لے کے آئے تھے، اس پہ ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے ایک بڑی اہم بات کہی تھی۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جی یہ اس میں اصلاحات کی گنجائش نہیں ہے وطن عزیز کی معیشت میں، آپ جو پرکس دینا چاہتے ہیں عام آدمی کو، جو آپ مراحت دینا چاہتے ہیں، آپ کی معیشت میں جان نہیں ہے۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ایک سیمی قسم کی یہاں پہ ایک نیشنلائزیشن ہوئی، پھر وہ خراب ہوگی، پھر چلی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو کیجریوال ہے، ایک بہت بڑی انڈیا کی معیشت ہے جو کہ $2 ٹریلین کی معیشت ہے، جس میں 20-30 کروڑ 35 کروڑ کے اندر ساری کی ساری خوشحالی گھوم رہی ہے۔ 70% فارغ ہیں باہر، آپ کی ریاست کی چھتر چھایا سے باہر ہیں۔ 40% تو جگہ ان کی زمین ایسی ہے جہاں پہ ان کی ریٹی نہیں ہے، جہاں پہ وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مویسٹ جنہیں آپ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا میمتھ ٹاسک ہے، وہ کیسے کر پائیں گے؟ اور یہ ٹھیک کہتے ہیں وہ کہ جی یہ سارے کرپٹ لوگوں کی جو انہوں نے فہرست جاری کی ہے، انڈیا میں خوفناک قسم کی کرپشن ہے، وہ اس لیے بڑی اس پہ پلیز کامنٹ کریں کہ یہ کیا ہمارا مزاج ہے کہ ابھی عام پارٹی کو آئے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، اور شہزاد بتا رہے تھے کہ جی ابھی سے وہاں پہ پارٹی ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو گیا ہے، لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں۔ یہ کیا صحیح ہے، کیا مینٹلٹی ہے ہماری؟ ہم تحریک انصاف میں بھی تو ہم نے دیکھا تھا شروع میں اتنا بوم تھا، بڑے لوگ آئے، بڑے لوگ گئے، یہ عوام کے ساتھ شاید پرابلم ہے۔ کیسا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ ایک دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں جی کہ یہ گاڑی کھڑی ہے، اس کی یہ 1920 اور 15 ماڈل کی ہے، تو میں ایک مستری ہوں، میں کہتا ہوں جی میں بھی ٹھیک کر دیتا ہوں آپ کو، تو یہ ان کا عمران خان کا بھی ریفرمس ایجنڈا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کوئی بڑی تبدیلی کیے بغیر، کوئی ریڈیکل سٹیپس لیے بغیر ہم اس گاڑی کو ٹھیک چلا دیں گے اور یہ بڑی اچھی رواں دواں رہے گی۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی آئیں چلائیں اس کو ٹھیک کریں، یہ ہم نے دے دیے، ہم نے آپ کو دے دیے ووٹ، اس کو ٹھیک کر کے چلا کے دکھا دیں۔
اب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد جو ہماری زندگی میں زبونوالی تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، مزید بڑھ رہی ہے. مثال کے طور پہ 6 مہینے پہلے جب عمران خان صاحب یا ایون نواز شریف صاحب گورنمنٹ میں آئے تھے تو اس دن کی 6 مہینے پہلے قیمتیں دیکھ لیں، آج کی قیمتیں دیکھ لیں. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی وہی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ پہلے ہی بڑے تنگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو میرے خیال میں مجھے بریک لینی ہے، کلاس میں بریک لینی ہے. ٹھیک لگتی ہے. یہ پہلے یہ لیڈرشپ بہت بڑے یہ سنہری خواب دکھاتے ہیں کہ بس وعدے کرتی ہے، خواب دکھاتی ہے. عمران خان نے کہا تھا 3 مہینے میں ہم یہ الیکشن کروائیں گے بلدیاتی، ہو گئے الیکشن 3 مہینے میں سال ہونے والا ہے. تو لوگ تو وہ قاضی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا پھر آپ دعوے نہ کیا کریں. اچھا دعوے نہ کریں تو لوگ ووٹ نہیں دیتے، ووٹ دیتے تو پھر دعوے نہیں پورے ہوتے. اب یہ تو وہی ایک طرح انڈے اور یہ مرغی والی بحث ہے کہ پہلے دعوے ہونے چاہیے یا پہلے تبدیلی ہونی چاہیے. کلاس میں مجھے بریک لینی ہے. ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جی شاید میں خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بہت ساری انٹرنیشنل میڈیا میں بھی خبریں آئی تھیں کہ یہ جو قطر میں بن رہا ہے اسٹیڈیم، اس میں کتنے ہزاروں کے تعداد میں مر جائیں گے سب ہیومن کنڈیشن کی وجہ سے. تو یہ اسی سے ملتی جلتی سٹوری دبئی کے حوالے سے آئی ہے. ایک نوجوان فرمان جس کا تعلق کراچی ڈیٹ لائن کی خبر ہے، تو یہ لڑ بھڑ کے والدین سے چلا گیا اور اسے کسی ایجنٹ نے کہا کہ تمہیں 1200 درہم ماہانہ ملیں گے وہاں پہ. تو وہ یہ ماں باپ نے منع کیا، مگر یہاں ظاہر روزگار نہیں ہے، کیا کریں لوگ. تو وہ چلا گیا تو وہاں جا کے اسے پتہ چلا نہیں جی آپ کو 800 درہم ملیں گے. اب 800 درہم جو دبئی میں کوئی آدمی گیا ہو نا اس کو اچھا پھر ان کو رکھا گیا جہاں جو ان کی ورک پلیس تھی اس سے 3 گھنٹے کے فاصلے پہ صحرا میں تھے. وہ ان کو سویرے 5 بجے پک کرتے ہیں، 9 بجے پہنچاتے ہیں. سلیپ ان کی پوری نہیں ہوتی تھی. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ 1 مہینے بعد یہ بچہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور کام اتنا مشکل تھا کہ نیچے سے انہوں نے بہت بھاری چیزیں اٹھا کے آخری اس فلور تک جانا ہوتا جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ جو ہماری سرکار ہے اس کو ریگولیٹ کرے، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم کلچرل فیسٹیول اور یوتھ فیسٹیول کر رہے ہیں، یہ یوتھ ہے آپ کی، یہ یوتھ جو ایک اچھے مستقبل کی خاطر اپنی زندگی ہار رہی ہے، تو ہمارے ساتھ یہ واردات نہ کی جائے. اور یہ ایک اور بات میں آپ کو اسی فگر میں ایک اسٹوری میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں 2012 میں 41,498 جو اسکلڈ ورکر ہیں، جو تعلیم ہم جو انہوں نے یہاں سے حاصل کی ہے وہ دوسرے ملکوں میں نوکری کے لیے چلے گئے کہ اس معیشت میں ان کو ایبزارب کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. دیز آر تھنگس ٹو بی ڈن. ہمیں گانے نہ سنائیں ٹی وی پہ آ کے، ہمارے بچوں کو روزگار دیں، اس معیشت کے پھیلاؤ کی ہم سے بات کریں. یا پھر ہم یہی کہیں گے کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ بات جس طرح ہم کہتے ہیں. کلاس صاحب سے کمنٹ لے کے آگے. جی کلاس صاحب آگے بڑھتے ہیں. نہیں، قاضی صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا وہ سب سے اہم یہ ہے کہ جب اپنے ملک میں آپ جاب نہیں دیں گے، روزگار نہیں دیں گے، اور ابھی اسحاق ڈار صاحب اور ان کے زبیر عمر صاحب جو ہیں وہ، سوری میں زبیر عمر کہہ کہ وہ اپنے آپ کو اپنے نام کے ساتھ عمر نہیں لگانا چاہتے، جنرل عمر صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے محمد زبیر لکھا جائے. وہ ساری میری سلپ آف ٹنگ ہو گئی. جب یہ بیٹھ کے 1 کھرب سے زیادہ کے ایسٹس بیچنے کا پروگرام ہے، کل پرسوں بھی ہم اس پہ کر رہے تھے، میں 2-3 کالم بھی لکھے ہیں، اور سب یہ ٹبر آپس میں بیٹھ کے بانٹے گا. آپ جو نجکاری بورڈ کا جو ممبر ہے، ذرا امیجن کریں یہ کیسے اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے. لوگ پھر کہاں پہ جائیں، کہاں سے نوکریاں لیں؟ لاکھوں لوگوں کو یہ بروزگار کرنے والے ہیں. ابھی دیکھ لیں گے جون سے پہلے. اور ڈار صاحب اپنے بیٹے کو تو 44 کروڑ روپے کا قرض حسنہ دے سکتے ہیں، اپنے بیٹے کو قرض حسنہ دے سکتے ہیں تاکہ مال پانی بچے. لیکن ایک عام آدمی نہیں دے سکتا. دے نہ دے. ایک عام آدمی کیسے اپنے بیٹے کو 44 کروڑ روپے ڈار صاحب کی داد دے گا؟ اور ڈار صاحب کی تو بڑی کہانیاں آ رہی ہیں دبئی میں، بڑے کچھ اور چیزیں وہاں پہ کھل رہی ہیں، پتہ نہیں اب ان کی کیا ڈیٹیلز ان کے سامنے آئیں گی کہ یہ تو بیٹھ کے بڑے یہاں پہ شکرے یہ نازل ہو چکے ہیں اسلام آباد پہ. اور ابھی دیکھیں گے بروزگاری بڑھے گی، غربت بڑھے گی. بورڈ کے ممبر دیکھیں جو نجکاری بورڈ کے ممبر بنائے گئے ہیں، وہ مصروف خود تھے زبیر صاحب، ساتھ میں بھائی کو بنا دیا. ان سے مرضی کی جو ڈیلیں شیلیں ہوئی وہ ہم سٹوری کر چکے ہیں. ان کو 3 دن بعد یاد آیا میٹنگ کے بعد بھی یہ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، میں ریزائن کرتا ہوں. ریزائن اس لیے کیا کہ انہوں نے جا کے آگے اسٹیٹ بینک کے لیے گورنر بننے کی کوشش کرنی تھی. اب کیا ہو رہا ہے، ایک مردان سے جو ایم پی اے صاحب تھے نواز لیگ کے، الیکشن ہارے ہیں، ان کو نجکاری بورڈ کا ممبر بنایا گیا. وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کون سا کارخانہ بکنا ہے اور کون سا کتنی قیمت میں بکنا ہے. ایک شوگر کا بہرن ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، ایک ہپکو کا ہے. یہ شکرے کٹھے ہو گئے سارے یہاں پہ قاضی صاحب. اب لوگ تیار رہیں، مزید مریں، کچھ کریں. یہ ایلیٹ آپ کے ساتھ کوئی رعایت صاحب آپ انجوائے کریں نا. فیسٹیول ہو رہا ہے، اچھے گیت گائے جا رہے ہیں، دھوم دھمکا ہے، ناچ رہے ہیں.
تو یہ مقابلہ ڈانس ہی لگتا ہے مجھے. پیپلز پارٹی نہیں کر رہی قاضی صاحب, یہ اس پہ ریفرنس اس پہ دیں, نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی پہ دیں, وہ علیحدہ آپ نے ٹاپک اٹھایا, وہ آپ کے علیحدہ ہے. یہ نج کاری پیپلز پارٹی نہیں کر رہی. فیسٹیول تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یوتھ فیسٹیول تو یہی ہوا نا. بات کہہ رہا ہوں, یہ جو بے روزگار ہونے والے لوگ ہیں, جو نواز شریف صاحب حکومت جب بھی آتی ہے ماں سوائے چند خاندانوں کے علاوہ باقی سب کو بے روزگار کرتی ہے. اس کا بالکل جواب ہے, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہزاروں کی تعداد میں ورکر نکالیں گے, لوگوں کو نوکریاں سے نکالیں گے, اس کے بعد اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کو پاور میں لے کے آئیں گے. یہ ان کا پرانا ان کا سٹائل آف گورننس ہے کہ یہاں پہ بربادی مچانے والے ہیں. تیار رہیں, جون 2014 سے پہلے لاکھوں لوگ آپ کے جاب لیس ہوں گے اور مزید نئے امیر پیدا ہوں گے. اگر یہ قصور بھی عوام کے, بے روزگار جو آج عوام ہے یہی لوگ ووٹ دے کے تو انہیں پہنچاتے ہیں. پھر قصوروار ہم کس کو کہیں, ان کو کہیں جو آتے ہیں یا ان کو کہیں جو دیتے ہیں انہیں ووٹ. اب کس کو ووٹ دیں, مطلب کس کو دیں؟ عمران خان صاحب کو دیکھ لیا, پوری لیڈ ڈر کے گھروں میں بیٹھی ہوئی کہ اگر شریعہ آتی تو پھر یہ کوٹ پینٹ ٹائی والے اور جینز والے تیار ہیں, پھر اس پہ آلریڈی ہم سن چکے. لوگ کس کو ووٹ دیں؟ ایک راست صاحب کا کمنٹ دیکھیں نا, بڑے عرصے بعد ہمارے جو ہیں اب اتفاق بھی ہو رہے ہیں کہ آپ یہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کر کے فیو سپر رچ کریٹ کرتے ہیں اور نیچے مزری پھیلا دیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کلاس اب قومی اسمبلی اور سینٹ کا آج اجلاس ہے, کیا ہونے والا ہے وہاں پر؟ شاہجہ میں دو سٹوریز اگر اجازت دیں تو اکٹھے کر لوں, قاضی صاحب نے بھی ایک آدھ کرنی ہے. ایک تو سب سے بڑی اہم یہ ہے کہ سی ڈی اے جو ہے آج ان کا ایک ایجنڈا ٹاپک ہے قومی اسمبلی میں آ رہا ہے, اس میں دونوں اسی سے ریلیٹڈ ہیں. وہ یہ کہ سی ڈی اے جو ہے یہاں پہ ان پہ جو میرے پاس پیپر ہیں ان پہ الزام لگا ہے, جو کہ الزام ٹھیک ہے, کہ D12 ایک جہاں پہ سیکٹر ہے اس کو 26 سال ہو گئے ہیں. آج تک 26 سالوں میں انہوں نے لوگوں سے اربوں روپے اکٹھے کیے سی ڈی اے نے, اور وہ سیکٹر ڈیولپ نہیں کر سکے, آج تک ڈیولپ نہیں ہوا. یہ صرف اکیلا D12 نہیں ہے جو قومی اسمبلی میں آ رہا ہے, G14-2 ہے, اس پہ انہوں نے اربوں روپے اکٹھے کیے ہیں, کھا پی گئے ہیں. پارک انکلیو کا منصوبہ بنایا تھا, اس میں کچھ بہت آصف زرداری صاحب کے دوست تھے, وہ سنا یہ ہے کہ انہوں نے اس کا اعلان کیا اور بڑے انہوں نے 4 ارب روپیہ اکٹھا کیا وہاں سے, وہ 4 ارب روپیہ نکال کے کسی اور سائڈ پہ کھا پی گئے, وہ لوگوں کے گئے ہیں. یہ جو ہماری ایلیٹ بن چکی ہے, یہ بھی ایلیٹ ہے, سرکاری ملازمین ایک اور بہت بڑا مافیا ہے, اس کی کہانی کبھی کوئی اور جگہ پہ ہم آ کے کریں گے. کہ سی ڈی اے رہ گیا صرف اسی چیز کے لیے کہ اپنے لیے سیکٹر بناؤ, سیکٹر میں سے اپنے ہزاروں پلاٹ لو اور پلاٹوں کے بعد ان کو رکھ دو, اپنے سیکٹر جو ڈیولپ کر لیتے ہیں جہاں پہ انہوں نے خود رہنا ہوتا ہے. مثلا یہاں پہ 60 کے قریب ڈی ایم جی افسران آئے تھے ڈیپوٹیشن پہ, جنہوں نے I8 پوش ایریا ہے وہاں پہ ایک بس سٹینڈ کو گرا کے وہاں پہ انہوں نے پلاٹ بنا لیے, اور تقریباً 4 ارب روپے کے پلاٹ 60 لوگوں نے بیٹھ کے آپس میں بانٹے ہیں اور بیچ گئے ہیں. کچھ نے گھر بنا لیے, کچھ یہاں سے اپنا مال پانی اکٹھا کر کے باہر بھجوا دیا ہوگا. اب ان پہ الزامات یہ لگ رہے ہیں کہ سی ڈی اے جو ہے شہر تباہ ہو رہا ہے, یہ اربوں روپے اکٹھے کرتے ہیں, ایک لانچ کرتے ہیں, بڑے دعوے کرتے ہیں, دعوے کے بعد مال پانی کھا پی کے جو رولنگ ایلیٹ ہے, بیوروکریسی ہے, یہ ملا کے یہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہاں پر روکوں گی, آپ سی ڈی اے کی بات کر رہے ہیں, مجھے بھی ایل ڈی اے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے. مجھے بھی کافی دنوں سے لوگ شکایات کر رہے تھے, میسجز کر رہے تھے. ایک لاسٹلی چھوٹی سی بات شاہجہاں, اس میں چھوٹی سی بات اس میں رہ جائے گی کہ نئی جو ہماری یہاں پہ اب کوئی مینجمنٹ آ رہی ہے, ایک معروف افضل صاحب ہے, میں تو نہیں جانتا ان کو کبھی ملا ہوں, لیکن سنا ہے کہ کچھ بہتر ہے. آج وہ صفائی سے بھی, میرا صفائی کا ہفتہ شروع کرنے والے اسلام آباد کو ضرورت ہے. اور دوسرا یہاں پہ ڈپٹی کمشنر تھے, یہاں پہ عامر احمد تھے, تو ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے, عامر کے بارے میں ڈپٹی کمشنر رہے, ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایماندار ہیں, گو گیٹر ہیں اور کام کرنے والے ہیں. تو ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو برائیاں ان سے پہلے یہاں پہ بیوروکریسی رولنگ لیڈ چھوڑ کے گئی ہے, عامر صاحب سے میرا خیال ہے یہاں پہ لگے ہیں پوسٹ پہ کسی اہم پہ, اور معروف افضل صاحب جو ہیں وہ کچھ مہربانی فرمائے اسلام آباد کے شہریوں پہ, دوسرے لوگوں پہ. وہ ایک نئی ٹیم ہے, ان سے کچھ توقع ہے کہ شاید یہ کچھ کر گزرے, ادروائز یہاں پہ لوٹ مار ہو رہی ہے, ساری کی ساری پیسے کھا رہے ہیں اور آپس میں بیٹھ کے پلاٹ بانٹ رہے ہیں. ایل ڈی اے کی اسکیم ہے یہاں پر جوبلی ٹاؤن میں, اگر تو ڈی جی ایل ڈی اور وزیر اعلیٰ پنجاب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ اسکیم ہے جو پاکستان کی گولڈن جوبلی کے موقع پر یہاں پر بنائی گئی تھی. لیکن اس اسکیم میں سینکڑوں گھر شروع تو ہو گئے, یہاں پر نہ تو گیس دی جا رہی ہے, نہ یہاں پر پانی ہے. رات کے وقت جائیں تو اس اسکیم میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے, نہ وہاں پر اسٹریٹ لائٹس ہیں. بنیادی سہولیات سے محروم یہ سوسائٹی میں ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں, درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ جب آپ اسکیمیں بناتے ہیں تو بڑے دعوے کرتے ہیں, بڑے خواب دکھاتے ہیں, پروجیکٹس بناتے ہیں, لیکن ان کو مکمل نہیں کر پاتے. آپ میٹرو بس کے منصوبے بھی شروع کریں, آپ ٹرین بس کے منصوبے بھی شروع کریں, ٹرین کے منصوبے بھی شروع کریں, لیکن جو منصوبے آپ شروع کر چکے ہیں درخواست ہے کہ پہلے ان کو پایا تک میل تک پہنچا دیں, لوگوں کو بنیادی سہولیات سے محروم نہ کیا جائے. جی کلاس صاحب آگے بڑھتے ہیں. شازیہ اس پہ چھوٹا سا کامنٹ آپ کی سٹوری پہ. جی مجھے بہت سارے یہاں پہ جو آپ کی لاہور میں بہت بڑی انہوں نے وہاں پہ بنی ہوئی ایڈن گارڈن سے ایک بہت بڑی اسکیم ہے, اس پہ بہت سارے لوگوں کی شکایتیں آ رہی ہیں, بہت ساری مجھے بھی ای میلز آتی ہیں. لوگ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو ایک پچھلے بہت سارے جج صاحب تھے بڑے, اب ان کی رشتہ داری ہو گئی ان سے, ان کو تو ٹچ ہی کوئی نہیں کر سکتا. اور ایل ڈی اے کے چیئرمین رہے آہد چیمہ صاحب,
आहा चीमा साहब को 45 लाख रुपए दिए थे, शाबाशी के मिले थे कि आपने वो जो कलमा चौक है उसको रातों रात खड़ा कर दिया था। तो आहा चीमा साहब जो हैं उनसे मेहरबानी, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इनको चाइना में भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि मेहरबानी फरमाएं, जो आपका ईडन गार्डन्स है वहां पे लोग ये मर रहे हैं, रोजाना उनकी ईमेल्स आ रही हैं, कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है, कोई उनकी बात करने को तैयार नहीं है। अब शहरियों को लूटें सही, थोड़ा सा परसेंटेज रख के लूटें, आप मतलब सारे का सारा ना लूटें, उनसे पैसे भी लेते हैं, उनको प्लाट भी नहीं देते, फिर बदमाशी भी करते हैं। जुबली टाउन में भी लोगों का यही हाल है, तो दरखास्त कर सकते हैं। एक बड़ा अजीब वाकया हुआ, अगर कल आज हमारे साथ बरवाल से असलम बेग हैं, तो कल किस तरीके से बैंक के अंदर जो है उनको यरगमाल बना लिया गया। बेग हमारे साथ हैं आप? बेग साहब ने हमें ये स्टोरी भेजी है कि एक अमले काश्तकार गए, उन्होंने उनको अदायगी के लिए साइन भी करवा लिए, जो गन्ना बेचने वाले काश्तकार हैं, तो वहां उनको बैंक में रोक लिया गया। वहां पे फिर बाद पुलिस को जाना पड़ा। उसके बाद बेग साहब से मेरी कल बात हुई, अभी शायद हमारे साथ वो लाइन पे हों, तो उन्होंने बताया कि जी वो उन्हें कहा गया कि हम आपको यहीं रख छोड़ते हैं, फिर हम आपको मंडे को ही जब यानी आज, तो क्या वो कहाँ है, उनकी क्या सूरत हाल है, इस बात पे हम इसका फॉलो अप भी लेंगे। और अगर बेग आप हमारे साथ हैं, असलम बेग साहब, ये बताइएगा ये अकाउंट होल्डर्स को यरगमाल कैसे बना लिया उन्होंने बैंक में? तो सर ये गन्ने के काश्तकार हैं, ये शुगर मिल को सप्लाई देते हैं गन्नों की। ये तकरीबन 3.5 करोड़ की रकम थी जो वाजिबात अदा थे, वो बैंक से अपना नू शुगर मिल से स्क्रोल लेके वो बैंक पहुंचे हैं, तो उन्होंने वसूली के दस्तखत ले लिए बैंक इंतजामिया ने, और इन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 5 बजे तक इंतजार करते रहे हैं। 5 बजे के बाद जब काश्तकारों ने रकम का मुतालबा किया तो उन्होंने कहा कि अब बैंक का वक्त खत्म हो गया, आप परसों आए सोमवार को। लेकिन उन्होंने कहा कि हमसे आपने दस्तखत ले लिए वसूली के, हम अपनी रकम किससे लेंगे? तो अमले ने ऐसे किया कि उन्हें 45 काश्तकारों को अंदर बंद करके बैंक से अंदर को ताला लगा लिया और उन्हें यरगमाल बना लिया। जब रात के 8 बज गया तो उन्होंने देखा कि हमें या ना तो बाहर जाने दिया जा रहा है और ना ही हमें रकम दी जा रही है, जिस पर उन्होंने इंतजामिया और मीडिया को राब्ता किया। तो पुलिस आ गई, SHO ने आके उनको यरगमाल बनाया और ताला बैंक का खुलवाया है। उसके बाद उन्हें मुज़ाकरात करवाया। इसके बाद रात 9 बजे उनको बैंक से निकाला है और उनके पुलिस ने उनके स्क्रोल दस्तखत वाले वापस लेके दिए हैं। तब काश्तकार गया, लेकिन उनको पेमेंट नहीं दी गई। 3.5 करोड़ रुपए की। मगर जिन्होंने यरगमाल बनाया था ये तो नाकाबिले जमानत जुर्म है, क्या उन पे पर्चे हुए हैं? कोई कानूनी चाराजोई हुई है? जी ना, पुलिस ने कोई कानूनी चाराजोई की है, ना कोई कुछ मुज़ाकरात सिर्फ करवाया कि आपकी पेमेंट मंडे को मिल जाएगी। इसके बाद आपको वो ये स्क्रोल पे जो दस्तखत करवाए थे काश्तकारों ने कहा कि हमारी ये रकम हड़प करना चाहते हैं, हमसे पहले ले लिए हैं, लेकिन इसका हमारे पास टाइम कम है। बलवाल से कल इसका हमें आपने फॉलो अप देना है। क्लासर साहब, ये वो लोग हैं जो गन्ना उगाते हैं, ये वो लोग हैं। इस पे एक मेरी टेक है, आपको मैं कई स्टोरियां सुना चुका हूं कि ये TCP का 42 अरब रुपए की चीनी बेची है इन्होंने, और TCP ने बैंकों से कर्जे लेके इनको पैसे दिए मालकान को। एक काम करे मेरे किसान भाई जो नहीं करेंगे, इसलिए ये कुट रहे हैं, मारे खा रहे हैं। 1 साल के लिए बंद कर दें गन्ने की काश्त को, क्या मत नहीं आ जाएगी, कोई और क्रॉप कर लें। 1 साल तो बंद कर दें। 80 मिल मालकान को पैरों पे लेके आएंगे आप। तालिबान अगर पूरी हुकूमत को ये झुका सकते हैं, चंद हजार लोग हैं, तो आप तो लाखों में हैं यहाँ पे। 1 साल के लिए बंद कर दें गन्ने की क्रॉप की, हम नहीं पाते, हम काश्त करते कुछ और कर लेंगे, ये आपके घरों में आएंगे। आप लोग ट्रालियां भर रहे हैं, जलील हो रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, थाने में कैद हैं। तो मेहरबानी फरमाएं। और हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब कभी किसी दौर में उन्होंने फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बनाई थी, आज गायब हैं। जब से वो एलीट में गए हैं, उन्होंने माल शाल वहां पे तो जिस तरह किसानों का लूटा गया है, हमने फिर कभी नहीं सुना कि शाह महमूद कुरैशी ने खड़े होकर कौमी असेंबली में आवाज उठाई है, जो बड़े लीडर बनते थे। ये किसान 1 साल के लिए ये गन्ना बंद कर दें, इनको कहें जी हजूर जाएं, अपनी मिलें चला लें जो 80 के करीब आपने रखी हुई है। इसके अलावा कोई हल नहीं चाहूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास साहब आपका। इसका फॉलो अप लेते रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV पर इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।